Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As we all know that this lecture is dedicated to Nehjul balagha, and for this series, Alhamdulillah, we are doing pretty good. The feedback we are getting from all the sisters and everything, Alhamdulillah, is very good uh, to be to be part of this noble cause. Um, Now, today, as you all know that we on Fridays we talk about Nehjul balagha, and today I have selected the sermon number 3. Those who have just joined, just wanted to let you know that we have just started the lecture, and today we are going to talk about the sermon number 3 from Nehjul balagha. इमाम के जो ये जो किताब इमाम के टेक्स्ट को जमा की गई है, उसका फॉर्मेट ये है कि पहला इसका जो सेक्शन है वो इमाम के खुतबे के बारे में, जो इमाम ने खुतबे कहे हैं वो है खुतबों के बारे में। जो दूसरा सेक्शन है वो सब का सब है इमाम के लेटर्स, खतूत जो इमाम ने दूसरों को भेजे वो हैं, उसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। और जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा पार्ट है, वो है इमाम के अकवाल, छोटे छोटे मैक्सिम सेइंग्स जो खुतबों में से भी हैं, जो रैंडमली किसी को भी कहे हुए हैं, जो खत में से भी है। सैयद शरीफ रजी ने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से उनको। तो ये था, हमारे पास 3 सेक्शन है जो बलागा में है। दे आर नॉट वॉल्यूम्स, ये नहीं कि 3 जिल्दें नहीं है, जिल्द एक ही है बलागा की। उसके 3 हिस्से हैं, 3 सेक्शन में तकसीम किया हुआ है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहला सेक्शन है खुतबे का, और खुतबा नंबर 3 है। और खुतबा नंबर 3 को सिलेक्ट करने का रीज़न आज ये है कि हम सब यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। और इवन दो हमारे पास जियोग्राफिकल डिस्टेंस होंगे, कोई पाकिस्तान में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका कनाडा वगैरह में है, कोई स्कॉटलैंड में है, लेकिन हमारे पास जो एक चीज हमको यूनिटी देती है वो है अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। The love and vilayat and mawaddat of Ahlul Bayt अलैहिस्सलाम is the power and the key of our unity. हम कहीं पर भी होंगे, we all get together on the name of Ahlul Bayt अलैहिस्सलाम। So ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जैसे मैंने आपको पिछले कुरान के लेक्चर में बताया था कि जब अल्लाह ने कहा कि वस्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, तो इमाम ने फरमाया था कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है हमारी विलायत। तो हम सब अल्लाह की इस नेमत पर एक साथ जमा होते हैं। अब जो है वो अब जो ये जो खुतबा जमा जो जो आज जो खुतबा हमने चूज किया है, खुतबा नंबर 3, इसका रीजन ये है कि ये इमाम ने अपनी जो इमाम के दिल में बातें थी ना, आ, थोड़ी सी ऐसी बातें जो दुश्मनों को पसंद नहीं आएंगी, जो दुश्मन अहले बैत हैं, दुश्मन इमाम अली हैं, या हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, शिया नहीं है, उनको ये बातें पसंद नहीं आएंगी। क्योंकि इमाम, जाहिर है, इमाम हमेशा सच बोलते हैं। जो सच बोलता है ना, वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि सच होता है। और इमाम अली का भी फरमान है और रसूल अल्लाह का भी फरमान है कि लोग उस चीज के दुश्मन हो जाते हैं जिसको वो समझ नहीं सकते। तो अन्नास आदा माँ जाहिलो, कि वो जिस चीज से जाहिल होते हैं उसके वो दुश्मन बन जाते हैं। लाइक आप वो लोगों की फितरत ये है कि उनको और किसी चीज का नहीं पता, तो वो कहते हैं ये है ही नहीं, वो उनका दिल नहीं करता कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए। इमाम का ये जो खुतबा है ना, इसमें इमाम ने बड़ी कड़वी कड़वी सच बातें की हैं। लाइक दीज आर नॉट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए नहीं है, ये किसी किसी के लिए है। अच्छा, अब वो क्या है, ये आपके सामने मैं बयान करता हूँ कि इस खुतबे का नाम है शिकिया। और आज का टॉपिक जो है वो मुख्तलिफ उन्वान से बेनिफिशियल होने वाला है, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ये मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आ जाता हूँ अभी। ये तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, वो है ये इमाम नजर बलागा की वेलकम स्क्रीन है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कि जो इमाम का कलाम होता है वो हर कलाम का इमाम होता है, उससे बेहतर और कोई कलाम नहीं हो सकता। तो
یہ ہے امام کا آج کا جو ہم نے خطبہ سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے سرمن نمبر 3. وہ ہے اس کے آغاز میں لکھا ہے وَمِن خطبۃ لَہُ علیہ السلام، جو امام کا خطبہ ہے اس میں سے سید شریف رضی نے ایکسٹریکٹ کیا ہے. المعروفہ بشقشقیہ، اس خطبے کا نام ہے شقشقیہ. تو اس کا نام ہے شقشقیہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اٹ انکلوڈس کمپلیننگ اباؤٹ دا میٹر آف کیلیفیٹ، دین preferring patient over it, and then people pledging alliance to him. یہ ایسا خطبہ ہے، it's a lengthy one، ایک لمبا طویل خطبہ ہے. اس میں امام اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو خلافت کے معاملہ ہوا تھا، the incident of ثقیفہ and people breaking the pledge، جو انہوں نے غدیر پہ بیعت کی تھی اس کو توڑ کے انہوں نے جو ثقیفہ پہ بیعت کر لی، and all that incident one after other. تو اس پہ جو ہے وہ امام نے جو کچھ کہا، جو امام کے دل کی بات تھی وہ امام نے بیان کی. کیونکہ اس وقت جو بہت سارے لوگ تھے انہوں نے امام علی کو چھوڑ دیا تھا، تو ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا تھا. جب انہوں نے سوال کیا امام سے تو امام نے اس کے بارے میں جواب دیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات کی بات ہے. بٹ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے امام، اس خطبے کا نام ہے الشقشقیہ. یاد رکھیے گا یہ ویری ڈفرنٹ اینڈ یونیک ورڈ ہے. اس پوری کتاب میں ایسا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا، قرآن میں ایسا ورڈ نہیں ملے گا آپ کو. یہ اس خطبے کو سب سے زیادہ مشہور بنانے کے لیے، اس کی اہمیت کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نام جو ہے وہ ہے شقشقیہ. یہ عربک میں بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے لوگوں کے ساتھ یہ known as the sermon of الشقشقیہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. So you remember this word الشقشقیہ. اوکے، اب ہم آتے ہیں اس کا مطلب کیا، اس ورڈ کا کیا مطلب ہے شقشقہ. جو ہم نے یہ ورڈ خطبہ ہے اس کو چوز کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے. امام نے یا سید شریف رضی نے اس خطبے کا نام شقشقیہ کیوں رکھا ہے؟ سو ایوری تھنگ ہیز اے میننگ. لائک میرا نام ہاشم ہے تو اس کا ایک مطلب ہے، آپ کا نام، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام زہرا ہے، کسی کا نام فضا ہے، کسی کا نام کچھ اور ہے. تو ہر ایک کا ایک نام کا مطلب ہوتا ہے. تو وہ مطلب نام جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے. نام کا بڑا فرق پڑتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نا اس کی ذات پر. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ میں سے اکثر سسٹر جو ہیں یا وہ مدرز ہیں یا انشاءاللہ وہ مدرز ہوں گی فیوچر میں، تو یو شوڈ ریمبر دس کہ جب آپ اپنے بچے کا کوئی نام رکھتے ہیں نا، دیٹ نیم موسٹ آف دا ٹائم ریفلیکٹس دا پرسنالٹی، اور دا پرسنالٹی ریفلیکٹس دا نیم. نام کا اثر جو ہے وہ پرسنالٹی پہ ضرور پڑتا ہے. دس از اے مسٹ تھنگ. اف یو کیپ کالنگ سم ون ود ون ورڈ، جو اس کا اصل مطلب ہوتا ہے نا وہ اس پہ آ جاتا ہے somehow. تو شقشقہ کا شقشقہ جو ورڈ ہے جو یہاں پر آپ کے سامنے یوز کیا گیا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نہج البلاغہ میں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بہت سارے مطلب ہیں، more than 10 meanings ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے. دس از دا مین تھنگ آف دس خطبہ. اس کا نام جو ہے نا، یہ آپ نے آئی ایم شیور اس سے پہلے کسی سے نہیں سنا ہوگا. اینڈ آئی گارنٹی یو ٹیک آؤٹ دا فون آفٹر دا لیکچر. کلاس ختم ہونے کے بعد آپ اپنا فون اٹھائیں اینڈ اینی مولانا other than me, you call them, or any female scholar, you speak to them, ask them the meaning of shikshika or shiqshiqia. They will tell you another meaning, جو میں بتانے والا ہوں ابھی آپ کو, the most famous one. But اس کے 10 سے زیادہ مطلب بنتے ہیں. There are so many meanings. آج میں اکثر آپ کو 3 بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کے سب سے زیادہ مشہور مطلب ہیں. First one is شقشقات قومہ. شقشقہ تو قومی ہی، کہ جو شخص اپنی قوم کا شقشقہ ہوتا ہے. اب بتاتا ہوں شقشقہ سے مراد کیا ہے. تو فرسٹ ون از شقشقہ تو قومی ہی زعیمہم المتحدث عنہم. the leader of the nation the leader of the nation their representative. ایک مطلب ہوتا ہے، جو پہلا مطلب ہے شقشقہ کا، وہ ہوتا ہے لیڈر، representative, the one who speaks for them.
آپ کسی کے ریپرزینٹیو بن جاتے ہیں. سو دس ورڈ ہے ایکچولی ٹو میننگ ان ون. ون از لیڈر اینڈ ون از ریپرزینٹیو. تو پہلے یہ تو تھا کہ جو دا ون دیٹ یو یوز ٹو بی دا لیڈر ہی وڈ اسپیک اونلی. یہ تو اب ہے نا کہ پرائم منسٹر از سم ون ایلس اینڈ دین دیر از اسپوکس پرسن آف ایوری ادر پرسن. ایسا نہیں تھا اس زمانے میں. دا لیڈر وڈ ٹاک. دا لیڈر ہیڈ ٹو بی دا بریو ون. تو جو لیڈر تھا اس کو کہتے شکشکا تو قوم, کہ یہ جو ہے وہ قوم کا شکشکا ہے, یہ سب سے آؤٹ اسپوکن پرسن ہے اور ریپرزینٹیٹیو ہے آف دا نیشن. دوسرا مطلب ہے سارا او افصح فی کلام, کہ شکشکا اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی بات میں ہی اسپوک آؤٹ, سارا کا مطلب ہی اسپوک آؤٹ, اور ہی ایکسپریس ہمسیلف ایلیکوینٹلی. نیجل بلاغا کا مطلب پتہ ہے کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں نیجل بلاغا کو؟ پیک آف ایلیکوینس, کہ یہ بلاغت کی پیک ہے. تو شکشکا کہتے ہیں اسی فصاحت اور بلاغت کو, کہ ایسا ایسا کلام, ایسی بات کہ جو بہت زیادہ اچھی ہو. Like it has so many meanings, it has so many ways, so many interpretation possibly, it has so many things to talk about. تو جو ایسا کوئی کلام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شکشکا عربک میں. اور جو تیسرا مطلب ہے وہ ہے شیئن کرریاتی یخرجہ الجمل من فیہ اذ حاج و حضرا. یہ ہے شکشکا کا مطلب عربک میں. تیسرا وہ کیا ہے؟ something like a foam is ejected by the camel when it is agitated and roars. جب ایک اونٹ غصے میں ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, ہیجان ہوتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اونٹ, only camel, only not lion, not a horse, not a sheep, صرف یہ مطلب ایک اونٹ کے بارے میں ہوتا ہے. only regards to an camel, not any other animal. تو کیمل جب, اونٹ جب غصے میں ہوتا ہے, جب وہ پریشان ہو جاتا ہے, جب وہ کچھ بولتا ہے اور وہ چیختا ہے, آواز نکالتا ہے, تو اس کے منہ سے ایک جھاگ نکلتی ہے, فوم نکلتا ہے, بیکاز وہ پریشان ہوتا ہے. ہیجان اس کو اردو میں کہتے ہیں, ہیجانی کیفیت. ہی کیمل ڈزنٹ نو کہ وہ کیا کر رہا ہے, یا اس کو کیا کرنا چاہیے. سو تنگ آ کر وہ زور سے چیختا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے, فوم نکلتا ہے. اس فوم کو عربک میں شکشکا کہتے ہیں. So now we have three meanings of shikshika. Number one is leader. Number one is leader or representative. Number two is a statement or a person which has so much value and eloquence in the text. جو اس کے منہ سے لفظ نکل رہے ہیں, جس میں بہت زیادہ مطلب نکل سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شکشکا. اور تیسرا مطلب ہے آپ کے سامنے, تیسرا مطلب جو ہے وہ ہے اونٹ کی منہ سے جو جھاگ نکلتی ہے, جو فوم نکلتا ہے, اسے کہتے ہیں شکشکا. جب وہ غصے میں, پریشانی میں وہ چیختا ہے, اونٹ کے منہ سے جو جھاگ, اس کو کہتے ہیں شکشکا. اوکے, یہ تین مطلب. باقی اس کے علاوہ شکشکا کے بہت سے اور مطلب ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا اپنے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب پیج پہ, میں اس کو پوسٹ کروں گا. بیکاز آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ٹاپک جس پہ آج تک کسی نے بات نہیں کی ہے. تو شکشکا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اینڈ دس ہیز ٹو گو ٹو پبلک. بٹ یہ ہے کہ آپ کو میں پہلے دے رہا ہوں بیکاز آپ ہمارے قریبی ہیں, تو اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں نا. تو پہلی بات لیڈر اور ریپرزینٹیو. سیکنڈ تھنگ از a person who expresses himself eloquently, and the third is the foam coming out from the mouth of a roaring and agitated camel. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس تین مطلب ہیں. Now we move to the main point. جو سید رضی کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ The author of Nehjul balagha, سید رضی, جس نے یہ ساری کمپائلیشن کی ہے, the compiler, اس کے ویو میں شکشکا کیا ہے؟ What from these 3 or 10 meanings of shikshika, which one was selected and chosen by Sayyid Sharif Razi is here on your screen.
Sayyid Sharif Razi selected and chose the last one, the third one, the foam coming out from the mouth of a roaring and agitated camel. یہ مطلب انہوں نے چوز کیا ہے. I disagree. I strongly disagree with the selection of this meaning. مجھے یہ مطلب بالکل پسند نہیں آیا. اور کیوں؟ I will prove it. یہ صرف میری ذاتی رائے نہیں ہے. I had a long discussion with خانم about it. تو یہ جو with خانم ربیہ I had a long discussion about it کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. And actually she was the one جس نے پوائنٹ کیا تھا, and then we searched about it. And sometime having a fellow and a companion like خانم is a blessing. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سید شریف رضی نے اس کے بارے میں کیا چوز کیا. انہوں نے جو سب سے لوویسٹ, سب سے نیچے کیٹیگری کا جو میننگ تھا وہ چوز کیا کہ the foam coming out from the mouth of a camel who is roaring and agitated. تو یہ انہوں نے چوز کیا. میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں to everyone. یہ سوال بھی میں نے اسکرین پہ لکھ دیا ہے. You can see in the left bottom side. کہ do you think this reflects the sermon of Imam Ali? Do you think this reflects the personality of Imam Ali? Do you think so? کہ ایک امام کہ جو اس قدر بڑے درجے کا مالک ہو, اس قدر بڑی شخصیت کا حامل ہو, with such characteristics and attributes and qualities, امام کے بات کو ایک اونٹ کے منہ سے نکلنے والے فارم سے, can you give an example? I don't think so. I personally disagree. Regardless of سید شریف رضی کی محنت ہے, انہوں نے یہ کام کیا, ان سے اللہ نے مولا نے یہ کام لیا, very good. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور from last I don't know how many centuries it's been کہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں. آج بھی ہم 21st century میں ہم ان کو یاد کر کے ان کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں. But the good thing is good, we appreciate. But when he made a mistake, of course we have to talk about it. تو سید شریف رضی نے جو مطلب لیا ہے وہ سب سے lowest category کا ہے. And I do not agree with it. یہ صحیح نہیں ہے. You cannot give an example of the lowest category meaning when you talk about Imam. No, you cannot do that. سید شریف رضی نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب امام نے یہ خطبہ دیا, امام کا یہ خطبہ was astaghfirullah like a foam coming out from an angry camel's mouth. یہ ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا اس کے مطلب بہت سارے اور بھی ہیں, انشاءاللہ you will see it. The real meaning, the real meaning of shiqshiqia is the two that we discussed earlier. One is either زعيمهم المتحدث عنهم, that he is the leader of the nation and he represents them. وہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے, he talks for them, جو ان کے لیے بات کرتا ہے. جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو he will say okay let me talk to you, let me talk to others about you. جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے, جو ان کے لیے بات کرتا ہے. المتحدث عنہم, جو ان کے لیے بات کرتا ہے. who speaks in their name, وہ ہوتا ہے شقشقہ. ایک یہ ہے. اور دوسرا جو the nearest one ہے, the which I believe personally and of course with the all possible evidences, وہ یہ مطلب ہے جو تیسرے والا ہے. جو third one is the most important one, وہ یہ والا ہے کہ he spoke out. ثار کا مطلب ہوتا ہے شقشقہ when he speaks out. ایک بندہ جو ہے وہ بول دیتا ہے, بس جو اس کو بات بری لگ رہی ہوتی ہے he speaks out. ایک یہ ہوتا ہے شقشقہ. دوسرا ہوتا ہے اور he expressed himself eloquently, جو امام نے یہ کام کیا. when you read the khutbah you will know what I'm saying. ابھی ہم آگے پڑھیں گے جا کے کہ امام نے کیا کیا تھا. what امام did, امام spoke out. جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے تھے امام نے بات کر دی. people were hesitate, they were not talking about this the issue. اور امام کے پاس جب آئے تو امام نے اس پہ بات کی, because nobody asked امام before this incident. تو امام کے پاس جب آئے وہ لوگوں نے سوال کیا, امام gave them the reply. He actually spoke out. جو ہمارے ہوتا ہے نا آؤٹ اسپوکن پرسن,
سو آف کورس امام کو کسی کا ڈر تھوڑی ہے, امام کسی سے نہیں ڈرتے, امام تو امام ہے نا, وہ بھی امام علی ہیں. سو ہی از دا بیسٹ آف دا بیسٹ, ہی از دا گریٹ آف دا گریٹ, ہی از دا گریٹسٹ آف دا گریٹس. تو امام ہے نا, سو ہی اسپوک آؤٹ جب ان سے پوچھا گیا. تو ہی دا شکشکا مین a person or the word outspoken. اور دوسرا یہ ہے کہ he expressed himself eloquently. When he was asked کہ امام کیا ہوا خلافت کے بارے میں, so he spoke and expressed himself eloquently. انہوں نے نہ کوئی گالی دی, امام ویسے بھی گالی نہیں دیتے, نہ انہوں نے کوئی غصے میں بات کی, امام کو غصہ بھی نہیں آتا. جلال ہوتا ہے, غصے جلال میں فرق ہوتا ہے. پلس یہ ہے کہ امام نے کوئی غلط بات نہیں کی, کوئی جھوٹ نہیں بولا, امام نے کوئی تہمت الزام نہیں لگایا, امام نے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ امام نے بس پتہ نہیں کیوں کہہ دیا, جس سے بڑا مسئلہ, ایسا کچھ نہیں کیا. امام نے جو بات کی وہ اتنے اچھے طریقے سے کی, ایلیکوینٹلی کی, کہ سب کو سمجھ میں آ گئی. اور تاریخ میں ملتا ہے, when you read, inshallah when you will see the video and I will gather the evidence, لوگوں نے رونا شروع کر دیا تھا امام کی بات سن کے. People were actually and literally crying when they heard what Imam was saying. جب امام نے ان کو حقیقت بتائی, سب ساری باتیں بتائیں, they were crying. لوگ سن کے رو رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا, ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو anyways, وہ امام کی یہ بات ہے. So it is not the form of the camel. It is not something out of anger. Remember, امام کے ساتھ ایسی مثال دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ امام کی ڈس رسپیکٹ ہے. آپ میرے ساتھ یہ مثال دیں گے, I will feel bad. اگر کوئی ہمارے ان سسٹر میں سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب اتنا تیز تیز بول رہے تھے کہ ان کے منہ سے اونٹ کی طرح سے فوم نکلا, تو جو سننے والے کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ مولانا صاحب ہیں, وہ ٹیچر ہیں, وہ عالم ہیں, وہ قرآن یا نہج بلاغہ پڑھا رہے تھے, تو آپ کیسی مثال دے رہے ہیں اونٹ کے ساتھ ان کی. ٹھیک ہے. سو ایون اے کامن پرسن, a very common person like me will not accept this example to be given for them, کہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں they are just like the form of an angry camel. نہیں مانیں گے. تو when an ordinary person and a common person like me will not accept, تو کیسے آپ امام کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے نعوذ باللہ کوئی بات کی اور وہ اونٹ کے جھاگ کی طرح سی. Totally wrong. So I am repeating my words again and again so you would remember, and believe you me, اس ورڈ کی اس طرح سے ایکسپلینیشن اور دس میننگ یو ول نیور فائنڈ اینی ویئر ایلس. آئی سویئر ٹو گاڈ, میں جتنی بھی کتابیں میں نے سرچ کی ہیں, جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں کیا مل جائے, we had to do a lot of research, تب ہمیں جا کے یہ چیزیں ملی ہیں کہ یہ مطلب کیا بنتے ہیں. ورنہ اب تک آپ جس کو پوچھیں گے وہ آپ کو یہ بتائے گا. So this is the reason I am talking about it. خطبے پہ بھی ہم آ جائیں گے, we have time, لیکن اس پہ آپ کو ضرور سمجھنا ہے کہ next time somebody says کہ شقشقیہ کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کی منہ سے نکلنے والا جھاگ, you can say no مولانا صاحب, no ذاکرہ صاحبہ, no خانم, جو بھی آپ کے سامنے ہو یہ جملہ بولے کہ no, you are wrong, you need to research. The shikshika does not only mean the form of the camel's mouth, but اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a person who speaks eloquently, or a leader of the tribe or a nation, or the person who expresses himself for the nation. تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے. Now we move on to next. یہ ہے اس کا مطلب جو ہم نے چوز کیا ہے, جو ہماری نظر میں ٹھیک ہے, میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے their leader is the one who speaks in their name. یہ ہے اصل میں ایک مطلب اس کا, means that the person who leads them in one who talks on their behalf or represents them when they communicate with others. ہمارا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے امام علی نے پڑھی تھی, روزہ کیسے رکھتے ہیں جیسے امام علی نے رکھا تھا, we do everything ایز امام علی ڈیڈ. تو ہماری طرف سے امام علی نے ہی جواب دینا ہے کہ ہم نے نماز کیوں ایسے پڑھی, امام ہماری طرف سے جواب دیں گے, چونکہ ہم نے امام سے سیکھا ہے. اللہ کو ہم نے ایک کیوں مانا ہے؟ امام کی وجہ سے, رسول اللہ کی وجہ سے. رسول کے بعد امام آ گئے تو ہم نے امام کو مانا. ہم نے قرآن کو مانا امام کی وجہ سے. تو وٹ ایور وی بلیو اور وٹ ایور نیک اعمال وی ڈو, this is because the teaching of امام علی علیہ السلام. So he is the one who speaks for us. اور ہم بھی جب مشکل میں گرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد.
سو ہم بھی امام کو پکارتے ہیں, امام ہمارے لیے بولتے ہیں, ہم امام کی طرف دیکھتے ہیں. سو دس سجیسٹ دیٹ دا لیڈر از اے اسپوکس پرسن. وہ ہمارا لیڈر ہے نا, امیر المؤمنین, ان کا لقب ہے امیر المؤمنین, دا لیڈر اور دا کمانڈر آف دا فیتھفلس, دا بلیورس. تو وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو یہ مطلب سب سے اچھا بنتا ہے, بجائے اونٹ کے. آئی ڈونٹ نو if you agree with me or not, but the fact remains fact. 99% of ulama will not agree in the start. When they do research, then they will agree, yes, کہ probably this young مولانا یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے, 1000 سال سے کسی کو نہیں پتا چلا, تو آج ان کو معلوم ہو گیا لندن میں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. But yes, information is something else, knowledge is something else. And knowledge has no boundaries. آپ لندن میں ہوں یا عراق میں ہوں یا ایران میں ہوں, knowledge is not restricted to a certain place. وہ کہیں پہ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے, as far as you are looking for it. رسول خدا کا فرمان ہے کہ العلم فی الجوع, کہ علم جو ہوتا ہے, knowledge جو ہوتا ہے, وہ اس کی بھوک میں ہوتا ہے. The more hunger you have for the knowledge, the more you get it. تو یاد رکھیے گا, اونٹ کی مثال نہیں ہے اچھی. اونٹ جو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بی بی عائشہ کا تعلق ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ امیر المومنین سے ہے, امام المتقین سے ہے. اوکے, ناؤ وائی آئی سے دس, کہ اونٹ کی مثال نہیں دیا سکتی, بیکاز وہ جو ورڈ ہے شکشکا, اس is not a normal word. It is when a camel is agitated, وہ پریشان ہوتا ہے, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے اونٹ, with thirst, with injuries, with anything, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ساتھ, بھوک سے, پیاس سے, زخم ہونے سے, راستہ بھول جانے سے, کہیں سٹک ہو جانے سے, with anything possible. وہ جب پاگل ہو جاتا ہے اونٹ, پریشان ہو جاتا ہے, ہیجان, کنفیوز, پتہ نہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے, تو اس وقت وہ چیختا ہے, آواز نکالتا ہے. تو جب وہ آواز نکالتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے. We cannot say this because وہ ایک کیفیت ہے, it's a condition. It's a condition کہ جو اونٹ پہ طاری ہوتی ہے. شریف رضی نے اور دو دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ امام پر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. تو امام نے غصے میں کہا, نہیں یہ نہیں کہہ سکتے, حرام ہے, امام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا حرام ہے. اچھا کیوں؟ آپ دیکھیں امام کے فضائل کیا ہیں, ٹو پروو مائی پوائنٹ ان ون وے, باقی اور ویز میرے پاس ہیں, جسٹ ٹو میک تھنگس سمپل فار یو. امام کے فضائل کیا ہیں؟ جیسے مومن کی نشانی ہوتی ہے نا, ہر مومن کی, کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, اماموں کو مانتا ہے, قیامت کو مانتا ہے, نماز پڑھتا ہے, یہ سب مومن کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے امام کی بھی کوئی خصوصیات ہیں, ان کی بھی نشانیاں ہیں. وہ کیا نشانیاں ہیں؟ جتنے بھی ہمارے امام ہیں, جتنے بھی معصوم ہیں, کم سے کم 14 معصوم جو ہمارے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ وہ انفیلیبل ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, بالکل کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کرتے, سن کبھی نہیں کرتے. دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ دے آر سلیکٹڈ بائی اللہ, اللہ ان کو امام بناتا ہے, میں اور آپ نہیں بنا سکتے. آئی کی ناٹ سے کہ بیکاز آئی لائک امام محمد, آئی لائک محمد باقر a lot, so let me make him امام. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہماری چوائس پہ کچھ نہیں ہے, اللہ بناتا ہے. دوسرا ہے نو فالٹ ان پرسنالٹی, امام کی پرسنالٹی میں کوئی فالٹ نہیں آ سکتا. نو فالٹ ان اسپیکنگ, نو فالٹ ان ایموشنز, نو فالٹ ان ورشپ, نو فالٹ ان بلیف. تو امام کی کسی بھی عقیدے میں, عمل میں, بات کرنے میں, چلنے پھرنے میں, ایموشنز میں, پرسنالٹی میں کوئی فالٹ نہیں ہو سکتا. تو اب آپ بتائیں کہ اونٹ جب پریشان ہو کے چیختا ہے, از اٹ ناٹ اے فالٹ؟ اگر انسان اس کو اڈاپٹ کر لے, از اٹ ناٹ اے فالٹ؟ ول یو سٹ ود اے پرسن وین دے آر اینگری اور وین دے آر ایجیٹیٹڈ, وہ چیخیں اور ان کے منہ سے تھوک نکلے, ول یو اکمپنی دیٹ پرسن؟ ول یو لائک ٹو سٹ ود دیٹ پرسن اگین اینڈ اگین؟ ایک دفعہ کی ضرورت ہے بس, دین یو ول سے گو اوے مین, ہمیں نہیں بیٹھے اس بندے, اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, یہ منہ سے تو جھاگ نکالتا ہے, اونٹ کی طرح سے پاگل ہو جاتا ہے. A normal person will not tolerate, they will not bear, you and me will not bear the person کہ جو اس طرح سے اپنے منہ سے جھاگ نکالے. How can سید شریف رضی and other blame this special attribute towards امام علی؟ نہیں ہو سکتا یہ, بیکاز امام کی کردار میں,
پرسنالٹی میں, اپیرنس میں, ایموشنز میں کوئی فالٹ نہیں. اینڈ دس از اے فالٹ. یہ جو پریشان ہو جانا دس از اے فالٹ. سو امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دس ورڈ اف وی ریفر دا میننگ ٹو ورڈ سید شریف رضی ریفرڈ ایز دا فارم آف کیمل ایکس وائی زیڈ, سو وی ڈس ریسپیکٹ امام اینڈ وی کی ناٹ ڈو دیٹ, وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. تو میری بہنوں اور محترم خواتین, اگر آپ کو آپ کے بعد آپ سے پوچھے کبھی نہج البلاغہ آپ پڑھیں and you come across the word shiqshiqia, you should feel proud کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن اور نالج ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, بیکاز دے آر اسٹل ریفرنگ ٹو دا کیمل, اور ہم جو ہیں وہ امام کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ اتنے فصیح اور بلیغ تھے, ہی واز آور لیڈر. تو زمین اور آسمان کا فرق ہے ان دونوں مطلب میں. اوکے, ناؤ وی موو آن ٹو خطبہ, کہ خطبہ کیا ہے. وہ امام سے ان سرمن نمبر 3, امام says بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافۃ وانه لا يعلم ان محلی منها محل القطب من الرحاء. So the first line I have read up till here. So this is what we are going to talk about today, because time میرے سامنے is a lot, but the information that I gave about shiqshiqia was important. I didn't want to waste the time. I hope it's not wasted. You have learned something new, جو ہمارا مقصد ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں ہم صرف عالموں کے ساتھ کریں, حوضے میں جا کے کریں, نجف کم میں کریں. وہ جو علم کا سیکھنا ہے نا وہ ہر ایک کے لیے لازم ہے, واجب ہے. تو اس لیے آپ کے پاس کم سے کم انفارمیشن یہ ہونی چاہیے جو ہم نے دی ہے. اور یہ جو ہے وہ ہم نے اس بارے میں بات کرنی ہے جو ابھی پہلی لائن ہے آپ کے سامنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو فرسٹ پیراگراف ہے یہ اس کا مطلب ہے. تو پہلی لائن کا مطلب یہ فل پیراگراف ہے, وہ ہے بی اویئر بائی اللہ. امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, لوگ امام علی جیسا بندہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, بائی اللہ واللہ the son of Abu Qahafa, he means Abu Bakr, dressed himself with khilafat, and he certainly knew that my position in relation to the khilafat was the same as the position of the axis in the relation to the handmill. یہ امام فرما رہے ہیں. اچھا, کیا فرما رہے ہیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کی قسم, ابو بکر نے یہ جو خلافت کی قمیض, دیکھیں امام نے مثال کتنی اچھی دی ہے قمیض کے ساتھ. امام نے خلافت کو, حکومت کو قمیض کے ساتھ مثال دی ہے کہ اللہ کی قسم. اور اگر امام اللہ کی قسم کھا رہے ہیں نا, then we have to believe it. اس پہ ڈاؤٹ کرنا حرام ہے. کوئی کہے کہ نہیں یہ کیسے کہا, کیوں کہا, یہ حرام ہے. امام علی جیسا شخص معصوم ہو کر قسم کھا رہا ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. اور امام کی مظلومیت کیا ہوگی کہ وہ جو امیر المومنین ہے وہ قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میری بات سن لو, اللہ کی قسم ابو بکر نے ڈریسڈ ہمسیلف, جو قمیض پہنی ہے, تقمصہا کا ورڈ ہے یہاں پر عربک زبان میں, یہ جو آپ کے سامنے ہے تقمصہا. تقمصہ قمیض سے نکلا ہے, قمیض جو ہم پہنتے ہیں قمیض, عربک میں بھی اس کو قمیض کہتے ہیں سواد, اور ہم لوگ قمیض کہتے ہیں بالزواد, نقطہ لگا دیتے ہیں ہم. تو امام کہہ رہے ہیں کہ اس نے قمیض پہن لی خلافت کی. اور اب اگلا لفظ سنیں, امام نے کہا کہ اور اس کو اچھی طرح پتا ہے, ابو بکر کو اچھی طرح پتا ہے کہ میرا مرتبہ, یہ السن ہے, میرا مرتبہ خلافت کے معاملے میں ایسا ہے جیسے یہ جو چکی ہوتی ہے, the picture you can see on your screen, this one, this is a hand mill. چکی پرانے زمانے میں اس کے اندر سے وہ بیج ڈال کے آٹا نکالتے تھے, اس سے آٹا بناتے تھے, پھر روٹی پر لوگ کھاتے تھے. تو امام نے کہا کہ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ میری مثال, میرا وجود اس خلافت کے معاملے میں اس چکی کا یہ جو دستہ لگا ہوا ہے, look at this iron rod and this is one part.
یہ نیچے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں. امام سیڈ کہ یہ جو ایکسز ہوتے ہیں اس کے، میری مثال خلافت کے معاملے میں ان ایکسز کی طرح سے ہے. کیوں کہ اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو آپ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے. امیجن کہ آپ کے پاس یہ چکی ہو اینڈ آپ کو کہا جائے کہ یوز اٹ بٹ وداؤٹ دا ایکسس، یہ جو اس کے ہینڈلز لگے ہوئے اس کے بغیر یوز کریں. ہاؤ ول یو یوز اٹ؟ یو کین ناٹ. میں آج کی مثال دے دوں. یو ہیو گیون فراری فار ایگزامپل اور لیمبورگینی، ون آف مائی فیوریٹ کارز، اور وٹ ایور یور فیوریٹ کار از. آپ کو یہ کار دی گئی اور کہا کہ آپ بیٹھے، برانڈ نیو کار ہے، $500,000 کی کار ہے، یو سٹ ان ڈاؤن، چلے گئے ڈرائیونگ سیٹ پر، دیر از نو اسٹیئرنگ. تو کیا کریں گے آپ؟ ہاؤ وڈ یو کنٹرول اٹ؟ ناٹ ایوری کار از ٹیسلا، آٹو پائلٹ پہ نہیں چلتی ہے وہ. تو کیا ہوگا؟ what would you have to do it? You cannot operate. Steering wheel is a must to operate the car. Even in autopilot sometimes you have to use it, right? تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قمیض خلافت کی پہن لی، حالانکہ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ خلافت میں میری ضرورت یا میری اہمیت یا میری مثال ایسے ہے جیسے کسی چکی کے اندر یہ اس کے ایکسس کی مثال ہوتی ہے. جیسے ایکسس ضروری ہیں، اس کے بغیر یو کین ناٹ آپریٹ، یو کین ناٹ بینیفٹ فرام دس ہینڈ مل. اسی طرح سے خلافت بغیر امام علی کے از اے یوز لیس تھنگ. یو کین ناٹ بینیفٹ فرام اٹ، یو کین ناٹ ٹیک اینی ایڈوانٹیج فرام خلافت وداؤٹ امام علی. کتنی پیاری مثال دی ہے امام نے، پہلے قمیض کے ساتھ ریسپیکٹفلی، پھر اپنے آپ کی مثال دی ہے چکی کے اس ہینڈل دستے کی طرح سے جس کے بغیر آپ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تھا امام کا جملہ کہ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اچھا، ابھی اس میں اور ٹیکسٹ ہے اباؤٹ 2 more lines. پھر امام اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اسی خطبے کے اندر ولا یرقا الیہ، یہ ہے ینحدر عنی السیل ولا یرقا الی الطیر فسدلت دونہا ثوبا وطویت عنہا کشن. یہ امام اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ کوئی پانی میرے پاس نہیں آتا، دریا کا جو ہوتا ہے سیلاب کا، the flood water flows down from me، یعنی وہ اتنا اختیار ہے امام کا. the second paragraph you see امام کہہ رہے ہیں the flood water flows down from me and the birds cannot fly up to me. میرے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، اور پانی سیلاب کا آ جائے تو وہ میری اجازت سے گزرتا. امام کہہ رہے ہیں I put curtain against caliphate and kept myself detached from it. امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود یہ اس جو ہے وہ جھگڑے سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے اپنے آپ کو روک دیا. خیر، امام اس میں اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. ناؤ اصل بات ہے، اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف. امام نے فرمایا کہ ابو بکر نے خود اپنی پسند سے اپنے آپ کو خلیفہ بنا دیا. He appointed himself، اور خلیفہ بن گیا وہ. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، خلیفہ کون بنتا ہے. امام سیٹ کہ ابو بکر نے زبردستی خلافت قبول کی ہے، وہ زبردستی خلیفہ بنا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لک ایٹ دس. اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، and when your Lord said to angels I am going to appoint a caliph on earth. یہ لوگوں سے اللہ نے کہا، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ I am the one who will appoint, I will nominate, and your Lord said to angels I am going to appoint. یعنی یہ absolute power and authority ہے اللہ کی. یہ ڈیزگنیشن صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. اور خلیفہ، یہ آپ کے سامنے پہلی آیت ہے، انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پہلے کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، پھر کہا کہ میں امام بناؤں گا. یعنی اللہ نے خلیفہ بھی خود بنانا ہے، امام بھی خود بنانا ہے. We are no one to suggest or nominate anyone کہ آپ جو ہے وہ اس کو خلیفہ بنا لیں، اس کو امام بنا لیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنانا ہے، اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ نے نہیں بنایا، ابو بکر نے خود ہی خلیفہ خلافت کی قمیض پہن لی ہے. تو this very first
step of Abu Bakr was against the criteria of khilafat. وہ اس خلافت مقام پہ پورا نہیں اترتے تھے. So it was a crime that he committed. اور امام بھی اگر کوئی کہ جی میں زبردستی امام بن رہا ہوں, we have seen people claiming to be امام. ہمارے جیسے کچھ اور امام گزرے ہیں تاریخ میں, ہم دیکھتے ہیں چوتھے کچھ ہیں جو زیدی فرقہ ہے, وہ جناب زید کی اولاد میں کسی کو امام مانتے ہیں. پھر ہمارے پاس اسماعیلی ہیں, بوہرے ہیں, یہ ہمارے 12 ائمہ کو نہیں مانتے. جیسے آج بھی پرنس کریم آغا خان وغیرہ یہ لوگ ہیں, they claim to be imams. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ امام نہیں ہیں. کیوں؟ doesn't matter you believe on 6 imam, 4 imam, 5 imam, you are Shia, that's fine, but because you went away from the right path, اللہ کا کام ہے امام بنانا, آپ نے نہیں بنانا ہے, لہذا آپ امام نہیں مانتے. تو خلیفہ ہو یا امام ہو, دونوں کام اللہ نے کرنے ہیں, ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اچھا, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, who was Abu Bakr? Quickly I'll put some light on his dark face. اور جتنے بھی روشنی ڈال رہے ہیں اس کا چہرہ جو ہے وہ نہیں چمکے گا, because he has committed so many crimes against Islam, Allah, Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam. So quickly I'll ponder some words on it. کہ his real name was Abu Abdul Uzza. اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا جو نام تھا وہ تھا عبد العزا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام رکھا گیا عتیق. عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد, فری, فری مین, اس کا نام ہوتا ہے عتیق. تو لیکن اس سے پہلے ایک بت تھا جو کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا, اس کا نام تھا عزا. لات, منات اور عزا, یہ بڑے بڑے 3 بت تھے. تو یہ جو عزا تھا یہ اسپیشل بت تھا کچھ لوگوں کا, اس کا نام تھا عبد العزا. That's fine, زمانہ جاہلیت میں, بیکاز وہ مشرک تھے تو that's fine. اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے نام چینج کر دیا اور رکھ دیا عتیق. تو انہوں نے اس کا نام بدل گیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام, یہ جو ایک مشہور بات ہے نا کہ that he was the first grown up male, مردوں میں سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا. I swear to Allah this is a lie. یہ جھوٹ ہے, a blunt lie, جو ہمیں اور آپ کو بچپن سے فیڈ کیا گیا ہے. He was not even the first 30 or 50 people جنہوں نے اسلام قبول کیا. He came maybe after a month or so. پہلے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. He came late because he was one of the prominent figures. تو اس کی وجہ سے یہ فیمس ہو گیا کہ واو, ابو بکر نے بھی اسلام قبول کر لیا, ابو بکر مسلمان ہو گیا. He was not the first one, remember, and I will prove it inshallah in coming lectures. I will give you the evidence. میں آدھی اور unauthentic بات نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. I'm just saying for information now, and inshallah in future we'll talk about it. کہ he was not the first one to embrace Islam. Probably he was the first one to embarrass Islam, but not embrace Islam. Anyways, so his name was Abdul Uzza. He embraced Islam probably a month after the Zul Ashira Dawat. And even after becoming a Muslim, third thing is that even after becoming a Muslim, he was a good friend of Mushrikeen of Makkah. He had close ties with Mushrikeen like Abu Sufyan and Abu Lahab and Abu Jahl and everyone. He was one of them. He came to this side and he still kept his ties with them. Okay. The last 2 things. Why was he selected as the first Khalifa instead of Imam Ali? And Umar's justification and reasoning for the selection of Abu Bakr. This is the last couple of minutes I will take and then I will conclude. کہ عمر نے جب خلیفہ نومینیٹ کیا ابو بکر کو تو کیا کہا اس نے, آپ کو پتا ہے کہ امام علی کی بیعت ہوئی تھی غدیر پہ. سب نے کہا من کن تو مولا سننے کے بعد کہ یا علی آپ ہمارے مولا ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب رسالت مآب کا انتقال ہو گیا, نیکسٹ اسٹیپ انشاءاللہ I'll tell you جو بھی اس زمانے میں ہوا, تو یہ لوگ جمع ہوئے سقیفہ میں اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی. ابو بکر کی بیعت جب ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی تو لوگ آئے لڑنے کے لیے, جو ساتھی تھے, قریبی ساتھی تھے, کہ یہ کیا ہوا, صحابی تھے نا, کہ why ابو بکر, why not علی, علی کو ہم نے غدیر میں دیکھا, علی کو ہم نے ہر جگہ دیکھا, تو why not علی, why ابو بکر, اس کی بیعت کیوں کر لیا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ ریسپیکٹڈ سسٹرز کو جو تھوڑے سے یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنس ہے, کچھ علماء بھی ایسے ہیں کہ جو
اتحاد اور رسپیکٹ اس کی بات کرتے تھے. فائن, ہم بھی گالی نہیں نکال رہے, بٹ یو ہیو ٹو نو دا ہسٹری نا, ہسٹری تو پتا ہونا چاہیے کہ ہوا کیا تھا. باقی گالی تو ہم بھی نہیں نکالی, اب تک تو کوئی گالی نہیں نکالی ہم نے, اور نکالتے بھی نہیں ہے, گالی نکالنا مومن کا کام بھی نہیں ہے. لیکن ہسٹری تو پتا ہونا چاہیے نا. ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا, پیپل کیم اینڈ ریز their objections کہ وائی ابو بکر, وائی ناٹ علی, we had seen Prophet Muhammad um, uh, implementing the vilayat of Imam Ali so many times, then why we all did the bayat of Abu Bakr? So Umar stood up, and look at the reasoning. And the last thing I'm going to talk about, Umar stood up. He was the mastermind of all the crimes in Islam. Jitne bhi aaj tak Islam mein problems hain, troubles hain, فرقہ واریت ہے, گناہ ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ سب کا ماسٹر مائنڈ واز عمر ابن خطاب. وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے ہر کام کو خراب کیا. فیوچر میں بتاؤں گا کیسے, بٹ اب یہ صرف اس ٹاپک پہ سن لیں. دا ریزننگ اینڈ جسٹیفیکیشن ہی گیو فار دا بیعت آف ابو بکر, اینڈ یو ول لاف آؤٹ, اینڈ یو ول لاف, لٹرلی یو ول لاف. اس نے کیا بولا, اینڈ لک ہاؤ شارپ دیٹ پرسن واز. کیا بولا اس نے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں, ٹو ریزنس. نمبر ون, علی از ینگ, ابو بکر از اولڈ, اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ سب بوڑھے ہیں, علی از ینگ. اگر ہم نے علی کو ابھی بنا دیا تو کسی اور کی باری نہیں آئے گی, یہ سارے ایسے ہی مر جائیں گے اور علی خلافت میں رہے گا. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ علی کی زندگی لمبی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کوئی بوڑھا بنے تاکہ سب کی باری آئے. سو خلافت واز ان دیئر مائنڈ سیٹ, خلافت واز ناٹ اے اسٹیٹس اور مسند جو اللہ نے بنائی ہے, بٹ فار دیم اٹ واز اے رولر کوسٹر اور اے سلائڈ اور اے رائڈ جس پہ سب کو ٹرن ملنی چاہیے. لائک آپ نے کبھی دیکھا ہے بچوں کو, فار ایگزامپل ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ہیں نا, تو ون از واچنگ کارٹون, ادر ون says it's my turn now, my turn, so they switch the channel, they watch something else, then other person says it's my turn, and then they put their own things. So ان کے لیے خلافت was just like a playground جس میں ٹرن سب کو لینی تھی. So this is what he said کہ علی تو جوان ہے, اگر اس کو بنا دیا he will live long, باقی بوڑھے ہیں یہ جلدی مر جائیں گے تو ہماری تو باری نہیں آئے گی. نمبر ون, this was the reason. And number two, and people said واہ واہ بالکل صحیح بات کی ہے, بوڑھے کو بنانا چاہیے, پاگل. And the second thing was کہ علی نے ہر جنگ میں, it was a confession, علی نے ہر جنگ میں مشرکوں کے ساتھ, عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ, ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے. علی نے ہر ایک سے جنگ کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ علی بدر, اوہد, خیبر, خندق, ہر جگہ پہ علی لڑ رہے ہیں. So all the Jews and mushrikeen, everyone, they know the face of Imam Ali. وہ سب کے سب امام علی کا چہرہ جانتے ہیں. عمر سے کہ everyone is familiar with the face of Ali. So if we say کہ Ali is the leader, تو وہ جو ان کی پرسنل دشمنی ہے علی کے ساتھ, اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کریں گے. بیکاز علی نے کسی کے باپ کو مارا ہوا ہے, کسی کے بھائی کو مارا ہوا ہے, کسی کے بیٹے کو, کسی کے چچا کو, جنگ میں جو آ رہے تھے تو امام علی نے مارا ان کو, لڑائی کی, جنگ کی ان سے. تو عمر سیڈ کہ اگر کسی نے مسلمان بھی ہونا ہوا, and when they see the face of the killer of their relative, وہ اسلام قبول نہیں کریں گے. اور علی چونکہ لڑائی میں ماہر ہیں, جنگ میں ماہر ہیں, تو لوگ علی کے پاس نہیں آئیں گے ڈر کی وجہ سے. سو پہلی بات دشمنی ہوگی, دوسری بات یہ کہ ڈر ہوگا. اس لیے علی کو ہم خلافت میں نہیں بٹھاتے. ابو بکر کو بٹھائیں, نہ اس نے کبھی جنگ کی, نہ اس نے کسی کو مارا, نہ وہ بہادر ہے, نہ وہ کسی نے اس کو دیکھا لڑتے پھرتے ہوئے. مشرقین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, یہودیوں کے ساتھ بزنس پارٹنر ہے. سو لیٹ ہم بی دا خلیفہ, so people will see his face, they will say کہ ہمارا ایک دوست بن گیا, so they will come. So this was the justification and the reasoning. کتنی عجیب بات کی ہے. خلافت کو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹل لیب بنایا ہوا تھا. those who have been to laboratories they know, کبھی different چیزوں کو آپس میں ملا کے they want to produce something new, a new experiment, chemical XYZ. تو خلافت for them was an experimental lab کہ جس میں وہ
मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के, यहूदियों को, मुशरिकों को मिला के, they wanted to make something. And the main reason was, ये तो उसने लोगों के सामने कहा ना, main reason was, and as I said, कि he was the mastermind of every step, all the crimes that happen in Islam. वो क्या थे? वो ये थे कि उसने क्या किया? उसने कहा कि ये बूढ़ा बंदा है, 2-1 साल में मर जाएगा, और मरते मरते इसके बाद तो मेरा नंबर आएगा, देन आई विल लिव लॉन्ग. और ऐसा हुआ भी सही. अबू बकर, like 3 years or something, वो मर गया. When he died, he nominated Umar कि ये मेरे बाद खलीफा बनेगा. This was the execution of the master plan. उसने जो है वो अपने मरने से पहले उमर को नॉमिनेट कर दिया, and Umar came in the power and he ruled for 11 years, 10.5 years. So वो जो 2 साल की कुर्बानी उसने दी, तब भी उमर रूल करता रहा. फ्रंट पे अबू बकर था, बैक पे उमर था. और आफ्टर अबू बकर पास्ट अवे, वो जो है उमर रूलर बन गया, और 10 साल तक, अ डेकेड, पूरा 10 साल तक वो रूल करता रहा. तो वो भी खुदा जजा दे, भला करे हजरत अबू लोलो फिरोज का, कि जिसने उसको कत्ल किया, वरना पता नहीं कितना अरसा और भी वो जुड़ा रहता. तो दिस वाज द रीजनिंग. अब आपसे पूछे कोई, एंड आई एम श्योर नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दिस, कि उमर ने क्या जस्टिफिकेशन दी, क्या रीजनिंग दी. अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वी कैन इन द स्मॉल पीरियड ऑफ द टाइम, ताकि आप जब यहाँ पर आती हैं, इतना मेहनत करके टाइम निकालती हैं, आवर स्लॉट, तो व्हेन यू स्विच ऑफ द मीटिंग, यू हैव समथिंग न्यू इन योर माइंड, इन योर इंफॉर्मेशन पैक. हाज़ा हुआ वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. uh, this is done for today. And if you have any questions, I will give that to Khanum, and I'll pass this system to Khanum now, and she will take care from here. Thank you very much. Yes, sister. Do we have a question today? Does any sister would like to ask any question from today's lecture? And sister, this is just a request to feel ourselves better. Don't have a question, at least say something as a feedback. You like anything. So, or suggestions you want to give her, you're more than welcome to do so. Okay, so you can send the questions through the chat or from chat on the WhatsApp, or wherever you find us. You can ask the question anywhere. Or if you don't have any question right now, we can end up the class, and we can get your question in the next lecture. Thank you so much, Aga, for the detailed and really good explanation of this khutbah. And that was so much needed, because whenever we are talking about this khutbah, the specific khutbah, we are ourselves trying to, portray the character or the naqs or defect we find in our Imam. Na'uzubillah. So the way we deliver this lecture or this khutbah, the sermon in front of everyone, we are the person जो हम मानते हैं कि our इमाम is मंसूस मिन अल्लाह मासूम अनिल खता, तो वो तमाम तरह चीज़ें एक तरफ हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि इमाम ने अपनी इस कैफियत को एक जानवर की भी पस्त तरीन हिजानी कैफियत से, यानी वो एक जानवर की वो अदा, वो चीज़, वो कैरेक्टर जो खुद उसके लिए भी अच्छा नहीं है, वो हम इमाम से मंसूब कर रहे हैं. और माशाल्लाह वेरी डिटेल एंड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट. Thank you so much, sister. I'm going to send you the questions from today's lecture, and look after yourself.